पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आप उठा के देखें, उसमें सारा वाटर डाटा दिया हुआ। पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी में एक पेज डाटा का नहीं है या इन्फॉर्मेशन का नहीं है। इस वक्त हर सूबा अपनी पॉलिसी बना रहा है। सिंध वाटर पॉलिसी बन रही है, पंजाब वाटर पॉलिसी बन रही है, केपी वाटर पॉलिसी बन रही है, जो बेसिकली स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं, पॉलिसीज भी बना रहे हैं। अभी 40% अगर किसी दरिया में से पानी लीक हो रहा है तो उस दरिया का कुछ करना चाहिए। ये एक दफा भुट्टो ने कहा था किसी और कॉन्टेक्स्ट में। वो पैसे वापडा के अकाउंट में थे और उन पैसों से कुछ नहीं होने वाला था, उसको इकट्ठे करने का कोई फायदा भी नहीं था। पैसे इकट्ठे करके डैम भी नहीं बनते, नहरें भी नहीं पक्की होती। इंडस के ऊपर 20-25 किताबें इंडिया में छपी हैं, हमारे यहाँ एक आध किताब अगर छपती है तो उसको हम प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट में छापते हुए पढ़ते ही नहीं। भारत के साथ आबी तनाज़ात किस नौइयत के हैं और उनको हल करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान आबी वसाइल में कमी का शिकार हो रहा है, लेकिन रियासती तरजीहात में तसलसल ना होना, पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम और कौमी मफाहमत के फुक़दान के बाइस इस मसले का हल होता दिखाई नहीं देता। इस मसले को तहक़ीक़ी बुनियादों पर समझने के लिए आज हमने मोहतरमा ज़ैगम हबीब राना साहिबा को मदऊ किया है। आप पाकिस्तान में आबी वसाइल और मसाइल के हवाले से कई तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम आपा, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं बिलाल साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप पहले ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, क्योंकि काफ़ी अब ये जी, वबा सीरियस होती जा रही है। मुझे तो वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगे हुए भी 60 डेज होने वाले हैं। मेरी इस वीक में सेकंड डोज हो गई है, तो मेरी वैक्सीनेशन भी अब कंप्लीट हो गई है। आप ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं, आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? बिलाल साहब, मैं आजकल एक वाटर अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें असल में हम पूरे पाकिस्तान का प्रोविंशियल और कनाल कमांड लेवल के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं, वाटर डिमांड, सप्लाई, अवेलेबिलिटी। इन रिपोर्ट्स तो ये साल के एंड तक पब्लिश हो जाएंगी। इसके असल में 2 कंपोनेंट हैं और एक इसमें यूजिंग रिमोट सेंसिंग और GIS भी है, जो एक हमारा डच को लीक आ रहा है रोम से। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उससे काफ़ी डिफरेंट हैं जो आप पाकिस्तान का डाटा देखते हैं, अच्छा। सूबों का और गवर्नमेंट का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे हमने मुख्तलिफ सूबों में प्रेजेंट भी किया है, अभी और भी प्रेजेंट करेंगे। तो आप जैसे आपने शुरू में कहा कि पानी पे हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, लेकिन तकरीबन लावारस ये सेक्टर है बेसिकली। आपा ये बताइए कि पाकिस्तान में आबी ज़रूरियात और मौजूदा वसाइल में किस हद तक तवाज़ुन पाया जाता है, कि हमारी डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है? इसमें बेसिक बात ये है कि पानी जितना हमारे पास है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर कैपिटा और भी कम हो रहा है। तो हमारे पानी में 2 वजह से कमी हो रही है टेक्निकली, जो पानी का असल वॉल्यूम है या हुजम है जो पाकिस्तान आता है। एक तो जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होना चाहिए था, ग्लोबल मॉडल ये कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम हो रहा है। चिनाब और झेलम रिवर्स में पानी स्पेशली गर्मियों के शुरू में बहुत कम होता है, उससे सूबे फिर लड़ते हैं, वो कमी आ रही है। दूसरी पानी की कमी इस तरह से आ रही है कि जो ग्राउंड वाटर था, एक तो हमने उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि पंजाब के एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का यूज़ कनाल वाटर से ज़्यादा है, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट था जो हमने इंडिया के साथ ट्रीटी की उसके बाद। दूसरा ये जो बात हम नहीं समझते कि जब रिवर में पानी नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, इसलिए रावी और चनाब का जो पूरा एरिया है वो दरिया में पानी ना होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा। तीसरा ये हुआ है कि हमारा जो रेन का पैटर्न है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिससे हमारी कॉटन भी डैमेज हुई है, वो रेन होती हैं थोड़े एरिया में और हैवी रेन होती हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं होती थी, इतने फ्लैश फ्लड्स और लोकल फ्लड नहीं आते थे। इस रेन पैटर्न की वजह से जो पानी का यूज है रेन वाटर का, वो यूजेबल कंपोनेंट उसका कम हो गया, वो आता है और वो बह जाता है जल्दी से। तो
پانی کی کمی کا مسئلہ یہ کہ پانی ہمارے پاس ایک فکس اماؤنٹ میں ہے، جو ہمارا ڈیمانڈ پیٹرن ہے یا ڈیمانڈ کو جس طریقے سے ہم نے ہر سیکٹر میں ہم پلان کر رہے ہیں، یوزز کو جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ ہم بہت اس سے بیونڈ ہے اویلیبلٹی سے. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے، یہ ہماری ریسٹرکشنز ہیں مختلف سیکٹرز کے دوران. ایون آپ اگر دیکھیں ڈومیسٹک سیکٹر پانی کی، اگر آپ دیکھیں کہ ہر جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ جو پانی مانگ رہی ہے اتنا پانی ہے ہی نہیں سسٹم میں. اور کچھ عرصے بعد ہمارے یہ شہر جو ہیں گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہوگا. اس وقت جو ہمارا کنال سسٹم ہے اس کے اندر اگر ہم اسے فل کیپیسٹی پہ چلائیں تو ہمارے پاس جتنا پانی دریاؤں میں ہے ہم اس سے 30% زیادہ پانی نہروں میں بھیج سکتے ہیں. تو ہمارا جو سپلائی سسٹم ہے اور ہماری وہ ایک تو سپلائی سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ اویلیبلٹی سے زیادہ ہے، اور ہم ہر ہائر کیپیسٹی سسٹم بنا رہے ہیں. آپ ملتان کا دیکھ لیں، آپ فیصل آباد کا دیکھ لیں، بڑی پائپ ڈال دیں، گاؤں میں بھی بڑی پائپ ڈال دیں، یہ دیکھے بغیر کے پانی کتنے ہیں. تو ہماری پلاننگ اویلیبلٹی کے اوپر نہیں ہے، فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے، دیکھیں اب شوگر کین اور رائس پاکستان ایک لمٹ سے زیادہ نہیں اگا سکتا، اس کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس میں بھی ایگریکلچر میں ہم کراپ اور ڈراپ کی بات کرتے ہیں، ہم ویٹ کے لیے بہت کم پانی یوز کر رہے ہیں. 8000 کیوبک میٹر گلوبل ایوریج ہے. پاکستان جو اپر پنجاب ہے، اصل میں اپر پنجاب اب ڈرائی ہو رہا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی اور کلائمیٹ چینج دونوں کی وجہ سے. اس میں 4-5,000 ہم کیوبک میٹر پانی ویٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ 40% شارٹیج ہے. گراؤنڈ واٹر کوالٹی خراب ہو رہی ہے اور اس لیے ہماری ہیل ایک لمٹ سے آگے نہیں بڑھ رہی. تو ہیل کا جو ایشو ہے نا وہ کسان کی بے وقوفی کا ایشو نہیں ہے جو ہم اس کو بلیم کرتے ہیں. اس میں دو میجر چیزیں ہیں، وہ میں ابھی ساری باتیں اکٹھی کرتی جا رہی ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں جو ہمارا اسمال فارم ماڈل ہے، پروڈکشن ماڈل، وہی نہیں ہے ہمارے پاس. انڈیا نے اس کے لیے کچھ کیا، انہوں نے 12 ایکڑ کی لمٹ لگائی تھی. اب ہمارے پنجاب میں 70% فارمر جو ہیں ان کے پاس لیس دین 2 ہیکٹر لینڈ ہے، اس کے اوپر وہ مور کراپ پر ڈراپ لے نہیں سکتا. اور وہاں بھی جو پانی ہے وہ بڑا کسان لے جاتا ہے، شوگر کین گروور. تو اس لیے جو واٹر یوز مینجمنٹ ہے یا ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے وہ تو ہم بالکل نہیں کر رہے. عمومی طور پہ 2 ڈیمز کا سننے میں آ رہا ہے آج کل کے مہمند ڈیم اور بادشاہ ڈیم، یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن کل ملا کے کوئی 10 پروجیکٹس ہیں. تو آپ یہ ان پروجیکٹس کی لوکیشنز اور ان کے کام کی رفتار، آپ ان سے مطمئن ہیں کہ پاکستان اس مسئلے کا حل جلد کر لے گا؟ دیکھیں ڈیم کا مسئلہ بھی پاکستان میں بہت کنفیوزڈ ہے. بادشاہ ڈیم میں پچھلے 20 سال سے سن رہی ہوں اور ابھی بھی اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، اور مجھے تو یقین بھی نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اٹس ناٹ، مطلب بادشاہ ڈیم پہ کوئی ایکٹیو کام نہیں ہو رہا ابھی تک. پاکستان میں جو ڈیم کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ داسو ہے. داسو ڈیم پروجیکٹ ہے جس کو یو ایس ایڈ نے فنڈنگ کی تھی. ایکچولی وہ پلان تھا آفٹر بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ سے ڈاؤن اسٹریم ہے. ابھی داسو ڈیم پروجیکٹ چل رہا ہے. مہمند پروجیکٹ تو بہت دیر سے پلانڈ ہے اور وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے 2 لمیٹڈ پروجیکٹس ہیں. دیکھیں جو ڈیمز کا ایشو ہے نا وہ بھی بہت ہم نے کنفیوز کیا ہوا ہے. ڈیم کے 2-3 پرپسز ہیں. ایک پرپز ہے ہائیڈرو پاور. اصل میں ہائیڈرو پاور پہ تو کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہائیڈرو پاور کوئی پانی یوز نہیں کرتا ہے، یہ صرف اسٹور کرتا ہے، اور اسٹوریج میں کچھ لیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے باقی سسٹم سے کافی کم ہے. دوسرا جو اس کا پرپز ہے اریگیشن واٹر سپلائی، اس کے اوپر صوبوں کا مسئلہ ہے. اب صوبوں کا جو پرابلم ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، صرف ہم نے اس کو بہت زیادہ پولیٹیکلی ابیوز کیا ہے، اور ہم پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کو ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر رہے. نہ ہماری سول سوسائٹی کر رہی ہے، نہ اسٹیک ہولڈر کر رہے ہیں، اور نہ گورنمنٹ کر رہی ہے. کیونکہ واٹر سیکٹر میں جو آرگنائزیشن انوالو تھی مینجمنٹ میں اور کنسٹرکشن میں، فار ایگزامپل واپڈا، وہ پیور انجینئرنگ ہے، انجینئر آرگنائزیشن تھی. انہیں اس کا جو سوشو اکنامک آسپیکٹ تھے نا اس کو مینج کرنا آتا نہیں تھا. اور جب ہم نے اسٹیک ہولڈر کو انوالو کیا تو اسٹیک ہولڈر آپ
کوئی بھی میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں 90% ایسے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ادر دین انجینئرس جنہوں نے عام طور پہ زمین بھی نہیں دیکھی ہوتی اور پانی بھی نہیں مطلب پانی دیکھا ہوتا ہے لیکن گاؤں نہیں دیکھا ہوتا. تو بیسیکلی وہ ایک لابیسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. تو جو صحیح ڈسکشن ہونی چاہیے پاکستان میں واٹر سٹوریج پہ. دیکھیں واٹر سٹوریج جو ہے وہ پاکستان میں اس لیے اس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا 70% پانی 3 مہینوں میں آتا ہے کیونکہ گلیشیئر میل سے آتا ہے اور مونسون رین سے آتا ہے جو 3 مہینے میں ہوتی ہیں اور ابھی وہ اور بھی سمٹ رہا ہے. ابھی وہ اور بھی پیریڈ کم ہو رہا ہے. تو اس لیے ونٹر میں اریگیشن کے لیے آپ نے اس پانی کو جمع کرنا ہے اور سردیوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے اوپر جو جس طریقے کی پالیٹکس ہے اور جس طریقے کی سچویشن ہے اس نے اصل ایشو کو ہی کنفیوز کر دیا. صوبوں کے اندر پانی ایک تقسیم ہو چکا ہے, اس کے بعد جو پانی باقی ہے وہ بھی تقسیم ہو چکا ہے. اتنا پانی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر صوبہ سیٹسفائیڈ ہو سکے. مین ایشو یہ ہے. تو آپ نے مینیج کرنا ہے اس ڈس سیٹسفیکشن کو یا اس شارٹیج کو. وہ ہر پروجیکٹ کے راستے میں حائل ہے, ڈیم کا پروجیکٹ ہو یا کوئی اور پروجیکٹ ہو. میرے خیال میں بادشاہ ڈیم تو جلدی بننے والا نہیں ہے. محمد ڈیم تو چھوٹا سا ڈیم ہے اور وہ کوئی زیادہ سٹوریج بھی نہیں ہے اس کا. وہ بن جائے گا. داسو بن رہا ہے وہ جو بیسیکلی رن آف دا ریور ہے. بھارت کے ساتھ آبی تنازعات کس نوعیت کے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ کی ایک ترجیح رہی ہے کہ ہر مشکل ایشو کو لوگوں سے چھپایا جائے اور اس کو جس حد تک ہو سکے ہائی لائٹ نہ کیا جائے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو. تو ابھی تنازعات پہ بھی یہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں یا انٹرنل ہوں. دیکھیں بھارت کے ساتھ جو پانی کے تقسیم کا ایشو ہے, ہماری ایک ٹریٹی ہے جب نے بھارت کے ساتھ سائن کی, انڈس واٹر ٹریٹی, سنتاس معاہدہ. وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بیسٹ معاہدہ نہیں تھا اور اس کے اوپر ہسٹوریکل ڈاکومنٹ موجود ہیں. ایوب خان کی اپنی اور ایون ورلڈ بینک کے ڈاکومنٹس, جو لوگ ورلڈ بینک کے انوالو تھے اور امریکن گورنمنٹ, انہوں نے بھی کہا کہ اس بیسٹ پاسبل فار پاکستان, سیکنڈ تھرڈ بیسٹ آپشن, کیونکہ جوائنٹ مینجمنٹ فرسٹ آپشن تھی جس پہ کام کرتے رہے. پھر یہ تھا کہ ڈیٹا شیئرنگ یا مانیٹرنگ کا سسٹم جوائنٹ ہو, یہ نہیں ہو سکا. پھر یہ تھا کہ سارے دریا جو ان کا پانی شیئر ہو, جو زیادہ بہتر تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر ہم نے دریاؤں کو تقسیم کر لیا کہ 3 دریا انڈیا کے پاس, 3 دریا پاکستان کے پاس. لیکن جو دریا پاکستان کے پاس ہیں وہ کشمیر میں سے گزر کے آتے ہیں اور لداخ میں سے گزر کے, لیک کے پورے ایریا میں سے. تو اس میں اپ اسٹریم یوزز ہم نے الاؤ کر دیے. اب پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر ودن انڈیا بھی جھگڑا ہے. جو پانی اس 3 ایسٹرن ریور کا انڈیا سنتاس معاہدے میں انڈیا کے پاس آیا, وہ 7 انڈین اسٹیٹ میں تقسیم ہوا اور وہ جا کے ان کے بھی ہائی کورٹ نے تقسیم کیا یا سپریم کورٹ نے, جوڈیشل کمیشن نے, کیونکہ ویسے صوبے نہیں مان رہے تھے. یہ بات بہت سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارے پاس پانی بہت کم ہے اور انڈیا کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 20 کے اوپر جھگڑا ہے کیونکہ جتنا پانی چاہیے ہمیں فیوچر میں اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. تو انڈیا کے ساتھ, انڈیا سے جو پانی پاکستان آ رہا ہے, ہم جو ویسٹرن ریور تھا ٹریٹی میں الاؤڈ تھا کہ انڈیا اس کے اوپر کچھ ڈیم بنا سکتا ہے, لیکن وہ ڈیم اس طرح بننے چاہیے کہ نیچے جو پانی جا رہا ہے اس پہ فرق نہ پڑے. اس وقت جیلم اور چناب کے اوپر 50 سے زیادہ اسمال ڈیم ہیں اور یہ بھی ہماری کنفیوژن ہے کہ اسمال ڈیم کچھ نہیں کرتا. جب آپ پانی کا راستہ بدل دیتے ہیں, اسپیشلی ایک چھوٹا جو دریا کا اسٹریم ہوتی ہے اس کے اوپر, اس کو نیچے سے ختم کر دیتے ہیں. یہ انڈیا میں بہت ساری اسٹڈی ہے لیکن وہ انہوں نے ایسٹرن ہمالیہ پہ کی ہے, دوسرے پارٹ پہ, پاکستان والے حصے میں نہیں کی, تو وہ پانی کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت چناب اور جیلم دونوں میں پانی کی ییلڈ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیشن میں جب بھی ہم گئے ہیں, ہم وہ کیس ہارے ہیں. کچھ اس میں ہماری ٹیکنیکل ناکامی ہے, کچھ یہ گلوبل پالیٹکس ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یا ریجنل پالیٹکس ہے. یہ مائٹ از رائٹ از ایوری ویئر, وہ انڈیا بھی کر رہا ہے, وہ چائنا بھی کر رہا ہے, وہ اور لوگ اسرائیل بھی کر رہا ہے. اب اسرائیل کو کہتے ہیں بیسٹ واٹر مینجمنٹ, لیکن انہوں نے جارڈن کا اور پیلسٹائن کا سارا پانی اکٹھا کر دیا.
مطلب 1/10 رہ گئے ہیں اصل اس یوزر ان دریاؤں کے. تو انڈیا کے ساتھ جو پانی کا ہمارا مسئلہ ہے وہ نہ حل ہوا ہے نہ وہ حل ہوگا، کیونکہ اپ اسٹریم جب پاپولیشن بڑھے گی، جب اپ اسٹریم ڈیمز بنیں گے، چھوٹے ڈیمز ہوں یا بڑے ڈیم ہوں، ایگریکلچر ہوگا تو پانی نیچے کم ہوگا. ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج پہ جو لوگوں نے کوشش کی تھی اس وقت کلائمیٹ چینج کا ایشو نہیں تھا، تو ہماری انڈیا میں کوئی ٹی ٹی نہیں ہے. اب اگر ریور شارٹیج آتی ہے کلائمیٹ کی وجہ سے تو وہ شارٹیج صرف پاکستان میں آئے گی، کیونکہ اس کی کوئی شیئرنگ ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ یہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جب راویہ ستلج میں پانی نہیں آئے گا تو گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی اوپر سے ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس گراؤنڈ واٹر شیئرنگ کا بھی ذکر نہیں ہے انڈس واٹر ٹی میں. تو ہمیں اصل میں ہم ڈرتے ہیں، ہم نامکمل بات کرتے ہیں. پانی کو بالکل ہم نے کویکس کیا کہنا چاہیے اس کو، عطائیوں کے ہاتھ جیسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یا ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اموشنل کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کی اور نعرے لگاتے ہیں جس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری جو ٹیکنیکل لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ نہیں ہے. آپ اگر پڑھیں انڈیا، اچھا انڈیا کے اندر پانی کے اوپر زیادہ یونیفارمٹی ہے. میں 3 سے 5 دفعہ گئی ہوں، یہ ٹریک 2 میں انوالو تھی انڈیا، اور وہ زیوم کرتے ہیں جو پاکستان سے بندہ آئے گا وہ گورنمنٹ کو گالیاں دے گا کہ وہ این جی او کا ہوگا جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے. اور لیکن خود سارے ایک انڈین نے تو مجھے میری فیملی کا بھی بتایا کہ آپ کی تو فیملی کی یہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں، وہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی، آپ اور بی جے پی ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں پانی کے اوپر. انڈس کے اوپر کوئی 20-25 کتابیں انڈیا میں چھپی ہیں، ہمارے یہاں ایک آدھ کتاب اگر چھپتی ہے تو اس کو ہم پروونشل کانفلکٹ میں چھاپتے ہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں. یا وہ پنجاب کی حق میں ہوتی ہے بےتکی سی، یا وہ سندھ کے حق میں ہوتی ہے آدھا بےتکا جھوٹا ڈیٹا. تو ہم نے پانی کے اوپر ہمارے ہاں نالج جو ہے وہ بہت ویک ہے، بہت ویک ہے. مجھے فیوچر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جس طریقے سے پانی کی کمی ہو رہی ہے، گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے. ابھی تک ہم چل رہے تھے گراؤنڈ واٹر کی وجہ سے، تو کیا کریں گے لوگ؟ ہم انڈسٹری تو لگ نہیں رہی نا، کہاں جائیں گے وہ؟ یہ صرف جی ڈی پی کا ایشو نہیں ہے، یہ سیلف امپلائمنٹ ہے. آپ کا 40% پاپولیشن کی یہ سیلف امپلائمنٹ ہے. ہم اس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. آپ ان کو کہاں امپلائمنٹ دیں گے؟ وہ پھر کچھ اور کام کریں گے. ہماری واٹر پالیسی کیا اب بادشاہ ڈیم اور مہمن ڈیم پہ بیس کر رہی ہے، یا ابھی بھی اس میں کالا باغ ڈیم شامل ہے پلان میں اور اس کو بھی ہم نے بیک برنر پہ رکھا ہوا؟ دیکھیں واٹر پالیسی جو ہے اگر آپ نے وہ دیکھی ہے یا میرے پاس پڑھی 25-30 صفحے، اس سے بیکار کوئی اور پالیسی نہیں ہے پاکستان کے پاس جتنی پاکستان کی واٹر پالیسی بیکار ہے. پاکستان کی کلائمیٹ چینج پالیسی آپ اٹھا کے دیکھیں، اس نے سارا واٹر ڈیٹا دیا ہوا. پاکستان کی واٹر پالیسی میں ایک پیج ڈیٹا کا نہیں ہے یا انفارمیشن کا نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے گائیڈنس ٹو پروجیکٹس ہے جس میں ہر طرح کے پروجیکٹ الاؤڈ ہیں. اور واٹر پالیسی کے بعد ہمارے ریور سسٹم میں پانی کم ہو گیا ہے. دیکھیں ایک اور بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈیم جو ہے وہ پانی سٹور کرتے ہیں. اچھا ہم نے پچھلے 50 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنایا. لاسٹ ڈیم 74 میں بنا تھا، کتنے سال ہو گئے، 50 ہونے ہو گئے نا. لیکن ہمارا جو کوٹری سے نیچے پانی جاتا ہے وہ اس وقت تھا 48 MAF، اور اب 20 بھی نہیں ہے کچھ سالوں میں. تو اتنا پانی جو ہے ہم نے بغیر ڈیم کے استعمال کر لیا، اور اگلے 10 سالوں میں یہ 5 MAF بھی نہیں رہنا نیچے بغیر ڈیم کے. آپ ڈیم بنائے یا نہ بنائے، کیونکہ پانی جو ہے ہم اس کو مور انیفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں. پانی چوری ہو رہا ہے. واٹر لاسز، ریور واٹر لاسز جو اصل میں کم ہونے چاہیے اگر ریور چھوٹا ہو جائے، تو ہمارے ریور واٹر لاسز جو ہیں اس وقت آج یہ پچھلے ویک میں جو بدو اور کوٹری کے درمیان جو ریور لاسز ہیں وہ 40% ہیں. 40% اگر کسی دریا میں سے پانی لیک ہو رہا ہے تو اس دریا کا کچھ کرنا چاہیے. یہ ایک دفعہ بھٹو نے کہا تھا کسی اور کانٹیکسٹ میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو واٹر پالیسی جو ہے وہ ڈیم کے اوپر فوکس نہیں کرتی، جو اچھی بات ہے اگر آپ واٹر پالیسی کو دیکھیں. باقی مسئلہ ہے پلاننگ کا اور اسٹریٹجیز کا. اس وقت شاید آپ کو یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اس وقت ہر صوبہ اپنی پالیسی بنا رہا ہے. سندھ واٹر پالیسی بن رہی ہے، پنجاب واٹر پالیسی بن رہی ہے، کے پی واٹر پالیسی بن رہی ہے، جو بیسیکلی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اسٹریٹجیز بھی بنا رہے ہیں، پالیسیز بھی بنا رہے ہیں. ابھی میرے پاس کل کمنٹس کے لیے ایک صوبے کی
पॉलिसी आई है सिंध की, असल में मैं बता दूं क्योंकि मैंने वहाँ पिछले कुछ अर्से में ज़्यादा काम किया है। तो अब ये टोटल डिसइंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज हैं जो जो कहीं पे लिंक नहीं हो रही। जो प्रॉब्लम है, देखिए मसला ये है, भाषा का प्रॉब्लम ये है कि भाषा की फंडिंग अभी हमने वो क्या क्या कहते हैं, जो इंडिया के साथ हमारा इशू था पानी का, उसमें ये हुआ कि इंडिया वो रिवर्स गियर में चला गया ना, दे हैव टर्न टेबल ऑन पाकिस्तान। पहले ये था कि इंडिया ने हर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान से अप्रूवल लेनी थी। अब ये हो रहा है कि इंडिया ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट कश्मीर में नहीं कर सकते, जो उनका बादशाह डैम के ऊपर उन्होंने वर्ल्ड बैंक को बाकायदा लिखा है कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग ना करे। और इसके अलावा हम सतलुज या चनाब के ऊपर कोई डैम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अपस्ट्रीम इंडिया ने डैम बना लिए हैं, हालांकि टीटी में ये टोटल पाकिस्तान का शेयर है। तो हमारी जो डैम की सिचुएशन है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। वो इतनी सिंपल नहीं है कि कौन सा डैम जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा, एक बात है। दूसरी बात ये कि जो जो ये पंजाब सिंध का इशू डैम पे बन गया है, डैम असल में सिंध को ज़्यादा चाहिए। अभी वो जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि 3 महीनों में बेतहाशा पानी जो वो डाइवर्ट करते हैं 40% लॉसेस दिखा के, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है सिंध के अंदर। वैसे इस वक्त सिंध में यील्ड पंजाब से ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ से लाहौर जाएं तो आपको सूखे हुए खेत नज़र आएंगे। आप सफ़र करें अगर हैदराबाद से बदीन, तो आपको दोनों तरफ ग्रीन नज़र आएगा, लेकिन ये आर्जी है, ये मुश्किल सोल्यूशन नहीं है। वो समर में बेतहाशा डाइवर्जन्स करते हैं और इसलिए वो चले गए हैं राइस के ऊपर, क्योंकि राइस को 4 महीने बहुत पानी चाहिए, और उसके बाद जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें वीट उगा लें और या आप ऑयल सीड उगा लें। तो ये रन ऑफ द रिवर बेस्ड वाटर यूज है, जिसमें मिनिमम क्रॉप पर ड्रॉप है, जिसमें हाईएस्ट वाटर इनएफिशिएंसी है, वाटर वेस्टेजेस हैं। तो अब मेरे ख्याल में डैम का इशू जो है, अगर वो प्रोविंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये होना चाहिए कि पंजाब को बैठ के अपना ग्राउंड वाटर जो है ना उसको रिचार्ज करना चाहिए, जो खत्म हो रहा है। और जो पंजाब का शेयर है हमारे इंडस वाटर टीटी में, वो हम जो वाटर अप्रोचिमेंट रिकॉर्ड था सूबों का, उसमें एक तो पानी है जो हमने तकसीम कर दिया था, जो असल में 117 MAF है। अब हम कह रहे हैं कम हो गया है, कम नहीं है। एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हुआ है तो कम नहीं है, वो हम पानी को दिखा नहीं रहे, अब लॉसेस में हम चले गए हैं, क्योंकि ये सूबाइयत ने जो है ना पानी का मॉनिटरिंग सिस्टम का भी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि कोई सूबा नहीं दिखाना चाहता आपका कितना पानी असल में वो डाइवर्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। जो बाकी पानी था वो 37% पंजाब और सिंध का शेयर था, वो अलाउड था कि वो इसको करेंगे, और बाकी इक्वली KP और बलोचिस्तान करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो फ्लड वाटर है वो इन सूबों को डिवाइड कर लेना चाहिए और उसको वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करें या डैम के लिए करें। डैम हाइडल पावर के लिए मेरे ख्याल में एसेंशियल है। इरिगेशन के लिए जो डैम है वो एसेंशियल सिर्फ उस सूरत में है अगर आपने हाई एफिशिएंसी लेनी है, और हाई एफिशिएंसी एग्रीकल्चर हम करने वाले नहीं है। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अभी तक सूबों के माबैन पानी की तकसीम का कोई वाज़ेह फार्मूला मौजूद नहीं है कि जिस पे अमल हो रहा हो। तो अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि सियासी अदम मफाहमत का रास्ता बदस्तूर खुला रहेगा। पाकिस्तान के पास सूबों जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है और वाटर अप्रोचिमेंट रिकॉर्ड है, उसने एक फार्मूला दिया हुआ है। उस फार्मूले के ऊपर इस पानी को प्लान करती है, सिर्फ तकसीम तो सिर्फ सूबे खुद करते हैं। लेकिन अब दूसरा मसला ये हो रहा है, जो पिछले 20 साल से कोशिश हो रही है, मुशर्रफ के ज़माने में एक टेलीमीटी सिस्टम लगा था कि सूबे मैयर सही नहीं कर रहे, या पंजाब का ये कहना है कि सिंध मैयर सही नहीं कर रहा, और ज़्यादा सिंध में मसला है मैयरमेंट का, क्योंकि 40% रिवर लॉसेस नहीं हो सकते। अब अभी रिमोट सेंसिंग से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत सारे मसले स्लोली हल हो जाएंगे। लेकिन सूबों के दरमियान मसला सियासी नहीं है, मसला मफाद का है। देखिए पानी जो है एसेट है, हमें पानी को डील करना चाहिए एज अ रिसोर्स। ऑफ ऑयल, आप बाहर से आपकी गैस खत्म हुई, बहुत देर से लोग कह रहे थे कि सुई का जो एरिया है वहाँ गैस खत्म हो रही है,
ہم نے سنا نہیں. جب ختم ہوئی تو ہم نے قطر سے امپورٹ کرنی شروع کر دی, سرکولر ڈیپتھ میں چلے گئے, قرضے لے لیے, وہ چلتا. پانی تو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے نا. صوبوں میں جو سسٹم تقسیم کا بنا تھا 1991 کا اکارڈ, اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میئر ہو پانی, ٹھیک ہے نا. میئرمنٹ کے اوپر خود عصا کہتی ہے کہ صوبے میئر صحیح نہیں کر رہے, اور عصا کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اس کو جو میئر کر کے دے دیا جاتا ہے وہ اس کا جمع تفریح کر لیتے ہیں, اور جو لاسز ہوتے ہیں اس پہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں. وہ ایک طرح سے نیگوسیشن فورم ہے صوبوں کا, اس میں صوبے مکمکا کر لیتے ہیں ادھر بیٹھ کے. لیکن جب تک پانی کو صحیح مانیٹر نہیں کیا جائے گا اور اس پہ صوبے مانیں گے نہیں, تو یہ پولیٹیکل ڈس ایک ایشو رہے ایگریمنٹ. گا. ہاں جی. ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جو ان سے فنڈ اکٹھے کیے گئے تھے ڈیم بنانے کے لیے, اس منصوبے کا کیا بنا؟ ان کے جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ پیسے کہاں پہ ہیں اور ان کا کیا استعمال ہوگا؟ اس پہ کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں, پیسے جو اکٹھے ہوئے تھے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ واپڈا کا اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے, 10 ارب یا پتہ نہیں کتنے روپیز. اس وقت 35 ملین صرف پاکستان میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, اور اس سے زیادہ ملین اور بلینز کے پروجیکٹس ہیں یہ واٹر کنزرویشن کے. ہم واٹر کورس لائننگ, دیکھیں مسئلہ یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. لوگ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ پولیٹیکلی لوگ اس پہ سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ وہ پیسے کدھر گئے. وہ پیسے واپڈا کے اکاؤنٹ میں تھے اور ان پیسوں سے کچھ نہیں ہونے والا تھا, اس کو اکٹھے کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. پیسے اکٹھے کر کے ڈیم بھی نہیں بنتے, نہریں بھی نہیں پکی ہوتی. ایون واٹر کورس پکا کرنے کے لیے جس میں کسی زمانے میں کسان کرتے ہیں خود, یہ تھا کہ 70% فارمرز خود دیں گے. ہم نے میں ایک لسٹ بنا رہی تھی کہ ہم نے جو لون لیے ہیں پچھلے 20 سال میں ایگریکلچر سیکٹر میں, وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے. آپ اس پہ بھی کریں گے, ہم پیسے خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں. ہم نے واٹر کورس لائننگ پاکستان کے واٹر کورسز کی 2-3 دفعہ کر چکے ہیں. اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, آج سے 10 سال پہلے 80% واٹر کورس آلریڈی لائن تھے, ابھی پھر ہم اس کو کر رہے ہیں. تو ہماری جو سپینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان پیسوں کی نسبت انفراسٹرکچر کے اوپر, اور کچھ تو ہونی بھی چاہیے. موضوع کے حوالے سے تو گفتگو ہم نے کی. میں 2 سوال اپنے مہمانوں سے ضرور پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کوئی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے, اگر ہے تو اس کا تعارف ہمیں دیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان کو کون سی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. میں پچھلے 1 سال سے صرف واٹر اکاؤنٹنگ کے اوپر پڑھ رہی ہوں اور کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور اس کے اوپر پتہ نہیں آپ کے ناظرین کو کتنا انٹرسٹ ہوگا. لیکن یہ آپ کے سوال کا ایگزیکٹ جواب نہیں ہے, لیکن آپ نے چونکہ پہلے اس پہ نہیں پوچھا کہ پاکستان میں پانی کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے, تو میں آپ کو تین بکس جو پانی کے اوپر ریسنٹلی لکھی گئی ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے, جو پاکستان کے اوپر ورلڈ بینک کے انٹرسٹ کا اور ورلڈ بینک کے جو نالج ڈسیمینیشن ہے اس میں ڈکے کا اظہار کرتی ہیں. ایک ہے پاکستان کین ڈو مور ود واٹر, اور ایک ابھی انہوں نے گراؤنڈ واٹر پہ لکھا ہے. سب میں کوئی 20-25 سال پرانا جو ہے انہوں نے ڈیٹا یوز کیا ہے, اور ایک انڈس بیسن اور کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے, 2013 میں چھاپا تھا. آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کافی ٹریول کیا ہے, تو کون سی جگہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں, اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ دیکھیے, سکونت تو میں پاکستان کے علاوہ کہیں اختیار نہیں کرنا چاہ رہی. سب سے زیادہ میں نے پی ایچ ڈی بھی میں نے فرانس سے کی, اور میں نے ٹریول بھی ادھر کیا. تو میرا خیال ہے فرانس کا جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اسپیشلی پیرس, روم اور بہت سارے ان کے اور چھوٹے چھوٹے علاقے, مطلب اٹلی کا اور فرانس کا, وہ ایسے ایریاز ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہیں. اور ایشیا میں سری لنکا, اصل میں سری لنکا کا جو کوسٹل ایریا ہے, ہم ویسے تو ہر چیز میں کاپی کرتے ہیں,
اور اگر ہم کوسٹل ایریا کو، سری لنکا کے کوسٹل ایریا کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، ان کا بے تحاشا ٹوریزم اس کے اوپر ہے، تو جو ہم بلوچستان میں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے رہنا اگر مجھے مجبوراً پڑے تو میں پیرس میں رہنا چاہوں گی. زیغم آپا، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.